अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राज़ हयात महक खानम किस्त नंबर 14। लाला भी आज आए, अतन करेंगे, जश्न करेंगे। सारू ने वरान का हाथ थाम कर उसे खड़ा किया, जो अभी कुछ देर पहले शामिर के पहलू में आ बैठा था, जो भी कुर्सी संभाल कर बैठा ही था। उन्होंने कुछ देर कब इतनी फायरिंग की थी कि सारा गाँव गूंज उठा था। अधेने आसमान तले रोशनी में नहाया खान हवेली का आंगन जगमगा रहा था, जैसे चांदनी रात का ज़मीन पर अक्स उतर आया हो। अरे नहीं भाई, ये मेरे बस का नहीं। बारह ने उसे घूरते हुए इनकार किया, मगर इनकार में भी एक झलकती मुस्कुराहट थी। तकरीबन तमाम दूर दराज से आए मेहमान वापस रवाना हो चुके थे। करीबी मर्दों को आराम के लिए डेरे के मेहमान खाने में ठहरा दिया गया था, जबकि चंद मेहमान ख़वातीन सनान खाने के अंदरून हिस्से में आराम पसीर थीं। रात का 1 बज चुका था, मगर खान हवेली की चमक दगमग अब भी बरकरार थी। फ़िज़ा में कहकहों की गूंज थी, चरागों की लो जैसे दिलों को गरमा रही हो, लेकिन इस सब के बीच भी कोई कमी थी, एक खला जो किसी की गैर मौजूदगी से साफ महसूस हो रहा था। वह कमी थी शहजाद खान की। वो एक ऐसा सतून था जिसकी गैर मौजूदगी ने हवेली की खुशियों को अधूरा बना दिया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत कीमती छीन चुका हो। अरे शाह लाला, आप भी आए ना यार, ज़ारून ने दिल से पुकारा, तो शामिर फ़ौरन अपनी शाल समेटते हुए उठ खड़े हुए और ज़ारून के साथ आ खड़ा हुआ। ज़ारून और अरमान ढोल की ताप पर अतन करने को तैयार खड़े थे। ये पख्तूनों का रवायती रक़्स है, जो खुशी के मौके पर मकामी मर्दों का फ़ख्र हुआ करता है। हर इलाके का अपना एक अतन होता है और इस इलाके में उसे वज़ीरी अतन कहा जाता है। कुछ देर पहले ज़ारून ने भी शलवार कमीज़ ज़ेब तन कर लिया था। जब अपने भाई रवायती लिबास में मलबूस हों तो भी दिल चाहता है कि अपने जोड़ों से जुड़ रहे। मोरे मोरे, देखिए, लाला अतन करने लगे हैं। ज़रमीने, जो सनान खाने की खिड़की से पर्दे की ओट में छुपकर मूसा को देख रही थी, अचानक जोश में आकर अस्मा खानम को देखते हुए पुकारा। सनान खाने में मौजूद हवेली की ख़वातीन फ़ौरन खिड़की के पास आईं, चेहरों पर दुपट्टा लिया, आंखों में तजस्सुस लिए। पख्तून मर्दों का ये रवायती रक़्स कम ही देखने को मिलता था, और जब मौका मिले तो कौन छोड़ता। धूल की धीमी थाप जैसे ही शुरू हुई, शामिर, ज़ारून और अरमान ने दोनों हाथ फ़िज़ा में बुलंद करते ताली बजाई और हाथों को घुमाकर सर झुकाते पहलू बदला, तो मजमा नाराबाजी से गूंज उठा। शामिर के दोस्त, यार, मेहमान सब झूम उठे। बुजुर्ग एक जानिब बैठे पुरसकून मुस्कुराहटों के साथ अपने जवानों की मस्ती देख रहे थे। शामिर की खुशी तो आज दीदनी थी। शायद बहुत दिनों बाद उसकी आंखों में एक ऐसी चमक देखी गई थी। उधर अपने कमरे में बैठी हरम का मोबाइल बजा। उसे चौंक कर जिब्रान की वीडियो कॉल आती देखी, फिर एक नज़र अपने इर्द गिर्द बैठी शामिर की कज़नों पर डाली, जो किसी न किसी बात पर खुशी से चहक उठती, कहकहे लगाती। उसने आहिस्तगी से कॉल पिक की और साथ ही दराज में से एयरपोर्ट निकाल कर कान में लगा लिया। जैसे ही आवाज़ उसके कानों पे पड़ी, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। आंखों में एक अजीब सा अक्स उतर आया। वो आंखें जो बाहर के शोर में भी अंदर की खामोशी को देखने की सलाहियत रखती थी, अब मुस्कुरा उठी थी। ज़मा सरदारा दमीनी यारा, समा सरदारा दमीनी यारा, तानिज़ार यगम। इन पख्तून लफ्ज़ों का मतलब वो नहीं जानती थी, लेकिन जब शामिर के लबों से ये बोल अदा हुए तो इनकी तासीर दिल के नहा गोशे में उतर गई। वो महवियत से स्क्रीन पर नज़र आते इसके रक़्स करते वजूद को देख रही थी। वो वजूद जो अंग से खुशी, जज्बे और एक नाकाबिले बयान सरशारी को बखेर रहा था। शामिर की ये खुशी सिर्फ चेहरे पर नहीं, उसकी रूह की गहराइयों में झलक रही थी। बारी या राजा, शामिर ने कुर्सी पर बैठे बारान को घूरा और उससे ज़बरदस्ती खींच कर उठा लिया। बारान ने खामोशी से अपनी पग हैदर खान की गोद में रख दी, गोया इस लम्हे के एहतराम में अपने सरदारी और वक़ार को एक तरफ रख दिया हो, और वो भी खुशियों के इस रक्श में शामिल हो गया। जब इसकी भारी आवाज़ में वही पख्तून गूंजे तो सनान खाने में पर्दों के पीछे छुपी औरतों ने बेसाख्ता अपनी उंगलियां लबों पर रख लीं। वो बोल, वो रक़्स, वो जोश, सब दिल को पिघलाने वाला मंजर था। कमरे की खिड़की में खड़ी ज़ारा ने दुपट्टे के कोने को दांतों तले दबाया और अपनी निगाहें बारान पर मरकूज़ की। वो बारान जो इसका मगरूर साईं था, आज रक़्स करता हुआ किसी और ही जहाँ का लग रहा था। बारान ने रक़्स के दौरान जैसे ही नज़र उठाकर अपने कमरे की खिड़की की सिमत देखा, तो वही चादर में छुपी खामोश 2 स्याह आंखें नजर आईं। 2 माह कब जब उसने पहली बार इसी जगह से इन आंखों को झांकते हुए देखा था, तो ख़ास तासुर नहीं उभरा था, लेकिन आज वो इन नज़रों का टकराव दिल में कहीं ठहर गया। एक फ़र्क महसूस हुआ था, गहरा, नरम, मगर बहुत वाज़ेह। निगाहें मिली, लम्हे भर को रुकी, और फिर वही पख्तून बोल बारान की ज़बान से दोबारा अदा हुए। इस बार सिर्फ इसकी आवाज़ नहीं, बल्कि इसके भाइयों की आवाज़ें भी शामिल थीं, जैसे सबके दिल एक दायरे में बंधे, एक ही जज्बे में भीगे हुए हों।
زارا نے پلکیں جھکائی اور لبوں سے بے اختیار میٹھی سی مسکراہٹ ابھری جو شاید صرف عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ باب پنجم، آتش زیر خاکستر۔ وہ ایک داستان جو ابھی باقی تھی، وہ ایک قرض جو خون سے ادا ہونا تھا، وہ ایک صبر جو انتقام میں بدل چکا تھا، وہ ایک آگ جو برسوں بعد بھی نہ بجھی تھی، وہ ایک زخم جو وقت کے ساتھ نہیں بھرا بلکہ اور گہرا ہوتا گیا، وہ ایک بچپن جو خاکستر میں جل کر صرف بدلے میں پروان چڑھا، وہ ایک رات جس نے اسے بے حس کر دیا، وہ ایک دل جس نے آتش میں جلتے عشق کی بجائے انتقام کو اپنا مسکن بنایا، کیونکہ یہ ایک آتش زیر خاکستر تھا جس کی لپیٹوں میں صدیوں کا حساب جلنا تھا۔ بہرام خان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کی نگاہ سیدھی جا ٹکی اس وجود پر جو پچھلے 14 برسوں سے بے سود بے حس و حرکت اسی بستر پر پڑا جیسے وقت کے پہیے نے اسے وہیں پر ہی روک دیا ہو۔ وہ وجود جو بظاہر خاموش تھا لیکن ہر لمحہ جیسے بہرام کی ضمیر کو جھنجھوڑتا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا وہ دروازہ بند کر کے اس بستر کے قریب آر خاموشی سے پائنتی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی اس کی پلکوں کو تکتا رہا جو 14 سال سے بند تھی، ان آنکھوں میں جن میں کبھی زندگی کی چمک تھی۔ اس نے برسوں امید کے دیے جلائے رکھے لیکن وہ تھی کہ کھلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ یوں ہی خاموش بیٹھے اسے دیکھتے رہے، پھر آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے گرد بکھری سیاہ بالوں کو سمیٹا، وہ بال جن میں اب وقت کی چاندنی اتر آئی تھی مگر وہ چہرہ آج بھی اسی پاکیزگی کا عکس تھا۔ سادہ سے لباس میں ملبوس وہ بے جان وجود زینب کا تھا، اس کی زینی، اپنے بابا کی شہزادی جسے کبھی سرد ہوا تک نہ چھو سکی تھی اور آج زندگی کے تھپیڑوں نے اسے یوں بے بس کر ڈالا تھا۔ زینی یار، اب تو اٹھ جاؤ، کتنا تنگ کرو گی مجھے؟ دیکھو اب تو تمہارا بہرام بوڑھا ہو گیا ہے، بس کچھ سانسوں کا مہمان ہو خدا کے لیے، ایک بار صرف ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ لو۔ وہ زینب کے ہلکے جھریوں سے آراستہ ہاتھوں کو تھام کر بولے جو اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ دائیں ہاتھ میں ڈرپ کے لیے کینولا لگا تھا جسے وہ آنکھ لگا کر بھیگی ہوئی آواز میں فریاد کر رہے تھے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یہ وہی بہرام خان ہے جو کچھ دیر پہلے غصے کی شدت سے قہر بن کر برسا تھا؟ مگر زینب کے سامنے وہ ہمیشہ ایک ٹوٹا ہوا بے بس انسان بن جاتا تھا۔ آج بھی اسے وہ دن یاد تھا جب وہ داور خان کے نکلتے ہی وہاں سے آن پہنچا تھا۔ 10 جون 2009 بروز سوموار رات کے 2 بجے۔ داور خان کے نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے اپنے ایک آدمی کی کال آئی جس نے اسے اطلاع دی کہ زینب وہاں آ گئی ہیں اور وہ بہت چیخ چیخ کر رو رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی بہرام خان نے گاڑی کی رفتار تیز کی اور زینب کے گھر کا رخ کیا۔ 1 گھنٹے کا فاصلہ اس نے 20 منٹ میں طے کیا اور تیزی سے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب لپکا۔ اس کے آدمی جو جھاڑیوں کے پیچھے چھپے اس کی آمد کے منتظر تھے اسے آتا دیکھ کر سامنے نکل آئے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ اس کے باس کے جانے کے بعد انہیں کیا کرنا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے دروازے کے باہر کھڑے اس کی راہ دیکھتے رہے۔ بہرام خان مضبوط قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا تو صحن کے بیچوں بیچ اسے زینب دکھائی دی، بکھرے سے حلیے میں، بے حال سی، جو بنجر آنکھوں سے اپنے اجڑے خاندان کو دیکھ رہی تھی، بے جان سی۔ کاش ایک لمحے کو غور کر لیتی کہ وہاں اس گھر کے 2 فرد غائب ہیں، ایک حرم فاطمہ اور دوسرا منان مرزا، مگر وہ کہاں غور کر سکتی تھی؟ وہ تو ابھی تک اپنے ماں باپ کے صدمے سے ہی باہر نہ آ پائی تھی۔ زینی، میں نے کہا تھا نا کہ اب تم میری ہو، مجھ سے دور کیوں گئی تم؟ دیکھو تمہارے کیے کی سزا مجھے تمہارے گھر والوں کو دینی پڑی، بہرام خان نے جھکتے ہوئے اس کے بکھرے بال سمیٹتے کہا۔ زینب سر جھکائے اب بیٹھی تھی۔ بہرام خان نے چند لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھا اور جب کوئی جواب نہ ملا تو اسے کھڑا کر گیا۔ چلو آؤ چلیں۔ اس نے زینب کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں پر سے لے کر جانا چاہا لیکن زینب نے اپنا ہاتھ چھڑا اور سیدھی داؤد صاحب کے پاس جا پہنچی، ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر ان کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگی، پھر آہستہ سے جھک کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بہرام خان نے حیرت اور بے چینی سے اسے دیکھا، وہ جانے ان بے جان لاشوں سے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ 1-2 منٹ تک اس نے انتظار کیا مگر پھر جھپٹ کر زینب کو داؤد صاحب سے الگ کر دیا، اپنی جیکٹ اتاری اور اسے پہنا دی کیونکہ وہ بغیر آستینوں کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ ساکت کھڑی نظریں جھکائے جیسے کسی ہوش میں ہی نہ ہو، گویا اس کے اندر سے سارا احساس ختم ہو چکا ہو۔ جذبات سے خلافی آنکھیں زمین پر گاڑے وہ خاموشی سے بہرام کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ بہرام اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھا اور ساتھ ہی اس نے اپنے ایک آدمی کو مخصوص اشارہ بھی کر دیا۔ جیسے ہی وہ زینب کو گاڑی میں بٹھا کر خود بھی سوار ہوئے، پیچھے سے ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ زینب نے بے ساختہ چونک کر گاڑی کے کالے شیشوں سے باہر جھانکا
نظر جیسے پتھرا سی گئی ہو، پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، لب ہولے سے واہ اور پھر جیسے وہ یکدم ہوش میں آتی پوری قوت سے چیخی، بابا، میرے بابا جانی، میرے ماما، میرے بھائی بہن، چھوڑ دو ذلیل انسان، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ بہرام نے، جس نے ابھی گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی، اس کے جملے سن کر یکایک چونک گیا۔ وہ گھور کر زینب کو دیکھنے لگا جو اب شیشے پر مکے برسا رہی تھی، جیسے دیوانگی کی آخری حد پر ہو۔ باہر سامنے اس کے آشیانوں کو آگ نے پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شعلے بلند ہو رہے تھے اور سیاہ دھوئیں کے بادل آسمان سے الجھ رہے تھے۔ بہرام نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو فوراً گاڑی کو تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ اس کے آدمی پہلے سے ہی وہاں سے نکل چکے تھے۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید رکتا تو کوئی شک نہیں کرتا تھا کہ زینب کی چیخیں سب کو متوجہ کر لیتی اور یہ منظر چھپانا ممکن نہ رہتا۔ زینب نے بے قابو ہو کر اسٹیئرنگ وہیل بہرام کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی، غصے میں، شدت سے، مگر بہرام نے فوراً اس کے ہاتھ جھٹک دیا اور لمحے میں اس کی گردن کی وہ مخصوص رگ دبا دی، جس کے دباؤ سے وہ پل میں لہرا کر گری۔ اس کا سر بہرام کی ٹانگوں میں جا پڑا اور نچلا دھڑ سیٹ پر ڈھلک گیا۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر بہرام نے طویل سانس خارج کی، جیسے کندھوں سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ ایک گہرا سکون اس کے چہرے پر ابھرا۔ یقیناً یہ لڑکی اسے ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ ان کی گاڑی جب کراچی والے فارم ہاؤس کے باہر رکی تو انہوں نے ایک نگاہ زینب کی طرف ڈالی جو نکاہت زدہ سی، بے جان وجودگی اس کے پہلو میں موجود تھی۔ آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تو چہرے پر بڑے زخموں کو دیکھ کر اس نے لب بھینچ لیے۔ مٹی سے اٹے چہرے پر وہ نشان نمایاں تھے، وہی نشان جو ان کے تھپڑ کے شدت کا نتیجہ تھے۔ پھر انہوں نے ایک سرسری نظر زینب کے حلیے پر ڈالی۔ ریڈ گھٹنوں تک آتی اسکرٹ اور وائٹ پاجامے میں ملبوس وہ بہرام خان کی دی ہوئی جیکٹ میں مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی، جیسے کوئی معصوم بچہ ہو جو ہر خوف سے بے خبر سر ان کی گود میں رکھے سویا ہو۔ نظر اس کے پیروں میں پڑی تو دل جیسے تھم سا گیا۔ وہ شاید ان کے گھر سے ننگے پاؤں بھاگی تھی۔ پیروں میں گہرے زخم اور تلووں پر جمع ہوا خون سیاہی میں بدل چکا تھا۔ بہرام نے اسے بچوں کی طرح بازوں میں سمیٹا، دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر آئے ہیں اسی لمحے داور خان لاؤنج سے باہر نکلے۔ زینب پر نگاہ پڑنے سے پہلے بہرام خان نے اسے اپنی کثرتی وجود میں اس طرح چھپا لیا کہ نازک سا وجود مکمل طور پر اوجھل ہو رہا۔ رخ موڑی گہری سنجیدگی میں بولے، داور، جلدی سے نکاح خاں کا بندوبست کرو۔ داور خان نے بنا ایک نظر زینب پر ڈالے فوراً پلٹ کر اندر کی راہ لی۔ جب ان کے جانے کا یقین ہو گیا تو بہرام خان تیز قدموں سے فارم ہاؤس کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ ان کا رخ سیدھا اپنے کمرے کی جانب تھی۔ آہستگی سے زینب کے بے ہوش وجود کو بستر پر لٹایا اور گردن تن کمفرٹر اڑا دیا۔ خان تھے، اس لیے غلطی سے بھی کسی غیر کی نگاہ اپنی عورت پر برداشت نہ کرتی۔ ہاں، خون کرنا منظور تھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے وہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولے۔ کچھ ہی دیر بعد داور خان نے آ کر اطلاع دی کہ نکاح خواں آ چکا ہے اور گواہوں کا بھی انتظام ہو گیا، جس پر بہرام خان نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ زینب نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو یوں محسوس ہوا جیسے اس پر منو بوجھ آن پڑا ہو۔ آنکھیں موندے کچھ دیر وہ ساکت رہیں، پھر ایک بار پورا زور لگا کر پلکیں اٹھائے تو دھندلے منظر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگے۔ نگاہ سیدھی جا کر چھت سے ٹکرائی، آسمانی رنگ کی چھت جسے وہ پلکیں جھپکائے بغیر تکتی رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے، پھر اس نے آہستگی سے اپنے دونوں کولیوں پر زور دے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر جب اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو حیرت سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کوئی عام کمرہ نہ تھا، یہ تو کسی بادشاہ کی رہائش گاہ معلوم ہوتی تھی۔ کشادہ، خوابناک اور حیر شعیع وہاں کے مالک کے ذوق کی گواہی دے رہی تھی۔ نیلے اور سفید رنگ کے امتزاج سے سجا یہ کمرہ بلا شبہ قابل دید تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر جھلملا گئے۔ خون میں لت پت لاشیں اور چنگاریوں میں دہکتا ہے اس کا اپنا گھر۔ اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ اچانک اسے کمرے میں موجود ہر چیز سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس نے بنا کسی تاخیر کے بیڈ سے اتر کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر ٹھیک اسی لمحے دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ دروازے سے اندر آتے بہرام خان کی نگاہ سیدھی زینب پر پڑی جو بیڈ سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چونکی، وہ ہوش میں کب آئی؟ زینب نے فک نگاہوں سے بہرام خان کو دیکھا جو ابھی اپنے سادہ سیاہ لبادے میں ملبوس تھا، نقاب پوش چہرہ، مگر اس کی شہد رنگ آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ یہی سوچاتے ہی زینب کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا کہ وہ غیر مرد کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ زرد پڑتی رنگت، خوف زدہ آنکھیں، لرزتے وجود کے ساتھ وہ پیچھے کو کھسکنے لگی۔ بہرام خان آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا آخرکار اس کے عین سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سادہ سا لال جوڑا تھا جو اس نے زینب کے سامنے رکھ دیا۔
ज़ैनब ने नासमझी से उस जोड़े को देखा और फिर सामने खड़े बहराम खान को, जो हाफ स्लीव शर्ट में मलबूस हाथ जेबों में डाले खड़ा था। ज़ैनी, जल्दी से उठो और ये पहनो, वो सामने वॉशरूम है, फ्रेश होकर आओ। बहराम के सर्द लहजे पर ज़ैनब की रंगत मज़ीद फीकी पड़ गई। मैं नहीं पहनूंगी ये, मुझे मेरे बाबा जानी के पास जाना है। ज़ैनब ने नफ़ी में सर हिलाते हुए भीगी आंखों को रगड़ते लरसती आवाज़ में कहा। बहराम खान की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने ज़ैनब को घूर कर देखा, फिर अचानक उसका बाजू पकड़कर एक झटके से बेड से खींचकर ज़मीन पर खड़ा कर दिया, जिसके बाद इसके पैरों में लगे ज़ख्म वो दर्द से सिसक उठी। सैनी, मुझे अपनी बात दोबारा दोहराने की आदत नहीं। शाबाश, जल्दी से ड्रेस लो और जाकर फ्रेश हो आओ, वरना ये नेक काम मैं भी सर अंजाम दे सकता हूँ। बहराम खान ने उसके कान के करीब झुकते हुए सर्द और बेबाक लहजे में सरगोशी की तो ज़ैनब की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। खौफ और बेबसी के आलम में उसने अपना बाजू झटके से छुड़ाया, जल्दी से जोड़ा उठाया और वॉशरूम में खुद को बंद कर लिया। इज्जत से बड़ी कोई कमज़ोरी नहीं होती। बहराम खान के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट अब हुई। वो बखूबी समझ चुके थे कि ज़ैनब से कोई बात मनवाना इतने मुश्किल नहीं। आखिर इसको इज्जत किसको अजीज़ नहीं होती। वो होंठों को गोल करते सीटी की धुन हल्की सी बजाते बेड पर आकर बैठ गए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। उन्होंने गर्दन मोड़कर वॉशरूम की जानिब देखा, जहाँ से वो निकली थी। वो लाल जोड़े में मलबूस थी, दुपट्टा सर पर लपेटे, लिबास भरी हुई जिसामत के बावजूद ढीला था। अर्जेंट हालात में जो दस्तयाब था वो ले आए थे। रोने के सबब आंखें सुर्ख, गलाफी और गालो नाक पे वो सुर्खी फैल चुकी थी, जो रोते रोते बार बार आंखें रगड़ने से आती थी। वो आज भी वही थी, कमज़ोर दिल ज़ैनब, जो एक मामूली सी धमकी पर लरस गई थी। गुड, तुम बैठो, मैंने कहा खाओ का लेकर आता हूँ। तुमने अच्छे बच्चों की तरह 3 बार कबूल है कहना है और कुछ नहीं, ओके? वो ज़ैनब के करीब आकर उससे हल्के से पिचकारते हुए बोले। ज़ैनब की आंखें बेयकीनी से फैल गई। उसने फटी फटी निगाहों से उस दरिंदे को देखा, जिसने उसके माँ बाप भाई बहन को ख़त्म कर दिया और अब सुकून से इसके साथ निकाह की बात कर रहा था। उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया, कदम पीछे लिए। मैं नहीं करूँगी। तुम दरिंदे हो, तुमने मेरे बाबा जानी को मारा, तुमने मेरी मामा को, तुम वहशी जानवर हो, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत। वह हज़ियानी अंदाज में चीखी। बहराम खान की आंखों में नागवारी उतर आई। वह आगे बढ़े और ज़ैनब का हाथ दबोचकर उसके सामने कर दिया। लगता है एक बार की सज़ा भूल गई हो, है ना? उसकी निगाह अपने हाथ पर पड़ती, जलने का निशान और इस पर सख्त वो मोहर जो शेर की शक्ल में गुदी हुई थी। हाथ में उठती टीस को नज़रअंदाज करते उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, मगर इस बार बहराम खान का जब्त टूट चुका था और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़ैनब के चेहरे पर पड़ा। वो लड़खड़ा गई, मगर गिरने से पहले वो उसे बाजू से थाम चुका था। आइंदा मुझसे बकवास किया, मेरा हाथ झटका तो याद रखना तुम अभी मेरे पास कैद हो। मैं जा रहा हूँ, ठीक 2 मिनट बाद आऊँगा। अपना हुलिया दुरुस्त करो और शराफत से निकाह कबूल करो, वरना तुम जैसी लड़कियों को कनीज़ बनाकर रखना हम माफिया मैन का पसंदीदा मशगला है। उन्होंने उसके बाजू को झंझोड़कर सख्ती से कहा। ज़ैनब की ज़बान जैसे तालों से चिपक गई। टिप टिप बहते आंसू रुखसारों को भिगो रहे थे, लेकिन वहाँ फ़िक्र किसको थी? बहराम खान की इस हालत को मुकम्मल नज़रअंदाज करते वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। ज़ैनब ने साकत निगाहों से घड़ी की तरफ देखा, फिर वो आहिस्ता से दुपट्टा दुरुस्त करते बेड के किनारे पर आ बैठी। ठीक 2 मिनट बाद अपने कहे मुताबिक बहराम खान निकाह ख्वां और गवाहों के हमरा कमरे में दाखिल हुए। ज़ैनब को हुक्म के मुताबिक बैठा देखकर उसकी आंखों में मकरूसी फ़तेह की एक चमक जागी। ज़ैनब फ़ातिमा बिनते दाऊद मिर्ज़ा, आपका निकाह बहराम खान वल्द आज़म खान के साथ 50,000 रुपये सिक्का राजल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निकाह ख्वां के अल्फाज ज़ैनब के कानों में पड़े तो उसने एक इल्तिजा भरी नज़र बहराम खान पर डाली, जो उसे सर्द निगाहों से घूर रहा था। ज़ैनब ने सर झुका दिया। कबूल है, कांपते होंठों से 3 बार। निकाह हो चुका था। निकाह ख्वां और गवाहों के जाते ही बहराम खान दरवाज़ा बंद करके ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़े। वहाँ से फ़र्स्ट एड बॉक्स उठाया और ज़ैनब के कदमों में बैठते उसके ज़ख्मी पाँव अपनी गोद में रख लिए। वो साकत थी जैसे पत्थर की मूरत। उन्होंने आस्था से मरहम लगाया और पट्टी बांधी। ज़ैनब ने एक सरसरी नज़र उनके चेहरे पर डाली, जो अपने नकाब से आज़ाद था। चमकती आंखें, हल्की दाढ़ी, घनी मूछें, सिल्की माथे पर बिखरे बाल, दराज कद, कसरती जिसामत। अगर वो इतना जालिम ना होता तो शायद किसी लड़की का ख्वाब बन सकता था। ज़ैनब ने नफ़रत से निगाह फेर ली। बहराम खान ने उसके कदमों को सहलाते उसके चेहरे की तरफ देखा, जो भीगी आंखों से बस अपने हाथ पर लगे शेर के निशान को तक रही थी। वो उठे, वॉशरूम गए, हाथ धोते वापस आए तो ज़ैनब अभी भी वैसे ही बैठी थी। वो इसके पास आकर झुके, उसका दुपट्टा सर से सरकाते बालों को मुट्ठी में जकड़कर इसकी खुशबू को अंदर उतारा।
وہ پہلی عورت تھی جو ان کی دسترس میں آئی تھی، ان کے نام سے جڑ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے بیتی رات کے ساتھ مکمل طور پر اس میں گم ہوتے چلے گئے، پر چپکے سے زینب کی بند آنکھ سے ایک آنسو بہتا کنپٹی میں جذب ہو گیا۔ یہ شب اس کی زندگی کی سب سے بدترین یاد تھی کہ وہ اپنے ہی ماں باپ کے قاتل کی پناہوں میں تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ محبت نہیں ضد تھی، اور جب ضد پوری ہو جائے تو اس کے ٹکے کی اوقات نہیں رہتی۔ وقت پلٹ چکا تھا۔ ماضی کا سحر جو ان پر طاری تھا داور خان کی ایک کال نے توڑ دیا تھا۔ اب وہ لمحہ حال کا تھا اور ماضی کی ہی بہت پیچھے چھوٹ چکا تھا، دھندلا، دھیرے دھیرے ختم ہوتا۔ ہاں بولو، انہوں نے نم آنکھیں آستین سے خشک کرتے فون کان سے لگایا۔ خانہ کہاں ہو تم؟ داور خان کی بے چین آواز اسپیکر سے ابھری۔ انہوں نے زینب کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر آہستہ سے اس کے ہاتھ پر جما دی، جہاں وہ شیر کی مہر وقت کے ساتھ مدھم پڑ چکی تھی مگر ابھی بھی باقی تھی۔ وائٹ ہاؤس۔ ایک سرد مختصر جواب دیا اور بنا مزید کچھ کہے موبائل بند کر کے صوفے پر رکھ دیا۔ وہ اس وقت کسی کی بھی مداخلت برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ یہ لمحہ صرف زینی کا تھا، صرف ان کی زینی کا۔ وہ زینب کو خبر دینا چاہتے تھے کہ ان کی بہن زندہ ہے، لیکن ان ڈاکٹرز نے بہت پہلے انہیں صاف کہہ دیا تھا۔ وہ سب سن رہی ہیں، ہر آواز، ہر لفظ، ہر خاموشی، مگر کوئی بھی گہرا صدمہ، کوئی ایک لمحہ اسے ہمیشہ کے لیے آپ سے چھین سکتا ہے۔ اور بہرام خان جو ہمیشہ سے ہی ہر فیصلے پر بھاری رہا، ایک خاموش جنگ لڑ رہا تھا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا اور اب پورا حال جیسے خاموشی کی پناہوں میں جا چکا تھا۔ تھکن سب کے چہروں سے چھلک رہی تھی، ایک ایک کر کے سب اپنے کمروں میں لوٹ چکے تھے۔ سردی میں ہلکی سی کمی آ چکی تھی، آسمان پر بادلوں کی تہ قدرے چھٹ چکی تھی اور ہوا میں دھیمے خنک جھونکوں کے ساتھ نیند کا سا سکون تھا۔ باران دروازہ کھولتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو قدم خود بخود رک گئے۔ کمرہ خالی تھا۔ ایک سرسری سی نگاہ دیوار سے ہوتی ہوئی بیڈ، ڈریسنگ اور کھڑکی تک گئی مگر جس کی تلاش تھی وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ پیشانی پر ہلکا سا بل بھرا، اس نے شال اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالی، پھر کفلنگز کھول کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں سلیقے سے رکھ دیے۔ ایک ترتیب، ایک کرینہ، جیسے وہ خود زندگی کے ہر معاملے میں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور کمرے میں بے مقصد ٹہلتے ان کی نظریں بار بار دیوار گیر گھڑی کی سوئیوں پر جا ٹھہرتی۔ 10 منٹ بیت گئے تھے پر وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ پھر انہوں نے کچھ سوچ کر شال دوبارہ اٹھائی، شانوں پر ڈالی اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ حویلی کی راہداریوں میں اب نیم تاریکی کا راج تھا۔ چمکتی روشنیوں کی جگہ اب ہلکے بلبوں کی مدھم روشنی پھیلی گری، جو ماحول کو پرسرار سا حسن دے رہی تھی۔ ملازم اپنا کام مکمل کر کے کوارٹرز میں جا چکے تھے اور پورے آنگن پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ نیچے آیا، تبھی اسے وہ کچن میں سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ زارا کے ہاتھ میں ایک ڈش تھی جس میں یخنی پلاؤ کی خوشبو بھری پلیٹ، شامی کباب، رائتا اور سلاد رکھا تھا۔ اسے اچانک سامنے پا کر وہ ٹھٹک گئی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ نگاہ باران سے بچانے کی کوشش کی لیکن باران کی گہری نظریں پہلے ہی اس پر جم چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آواز دھیمی ضرور تھی مگر اس میں وہ سنجیدگی تھی جسے زارا بخوبی پہچانتی تھی۔ اور تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ نگاہ خود بخود گھڑی کی طرف گئی۔ رات کا ایک پہر بیت چکا تھا، دوسرا شروع ہو چکا تھا۔ زارا نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، نظریں جھکائیں اور پھر پلیٹ کی طرف دیکھا۔ میں یہ آپ کے لیے لے کر آ رہی تھی۔ وہ جو پہلا بہانہ ذہن میں آیا بے ساختہ کہہ ڈالا۔ باران نے بھویں اٹھائیں۔ میں نے تم سے کب کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ سینے پہ بازو لپیٹے ہوئے ایک قدم اور قریب ہوا۔ زارا کی نگاہیں لاؤنج کے خالی دروازے کی طرف دوڑیں لیکن وہاں دور دور تک کوئی سایہ بھی نہ تھا۔ اب کی بار وہ حقیقتاً بوکھلا چکی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے لب کچلے، گہری سانس لی اور اب کوئی بہتر بات سوچنے کی کوشش میں نظریں چرا گئی، جبکہ باران بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی ہنسی بھی دبائی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، آپ صبح سے کتنے کام کر رہے ہیں اور دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے دفاع میں بولی۔ اس حقیقت سے انجان کے سامنے کھڑا خوبرو مرد اس کی گھبرائی ہوئی حالت سے خاصا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ باران یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ محترمہ کو بے وقت بھوک نے رات کے اس پہر کھویدی میں بھٹکنے پر مجبور کیا ہے، لیکن بجائے سیدھی بات کر کے معاملہ سمیٹنے کے، محترمہ الٹا اپنے چھوٹے سے دماغ کو پوری طرح استعمال میں لا کر خود کو بری الذمہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو تم مجھ پر نظر رکھتی ہو؟ وہ مصنوعی سخت لہجے میں بولا اور ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ سارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسو کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ دراصل اسے بھوک لگی تھی، اور اگر باران ڈانٹ دیتا تو؟ یہی سوچ کر وہ اصل بات بتانے سے ہچکچا رہی تھی، لیکن باران کے سخت لہجے پر وہ یکدم پستی میں چلی گئی۔ وہ بھی مکمل طور پر اعتماد نہیں کر پائی تھی، اس لیے بے وجہ ہی ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔
مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی نا، بس اسی لیے دیکھا۔ میں آپ پر بالکل نظر نہیں رکھتی۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے صفائی پیش کرنے لگی، جیسے ڈانٹ سے بچنے کی آخری کوشش ہو۔ تو مجھ پر نظر نہیں رکھتی؟ وہ 2 قدم مزید نزدیک ہوا تو زارا نے گھبرا کر فوراً پیچھے قدم اٹھائے۔ باران دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھکا تو زارا کی سانسیں اسی پل تھم گئی۔ تو رکھا کرو نا نظر، تمہاری ہی پراپرٹی ہوں۔ وہ مدھم چاشنی سے بھرے لہجے میں سرگوشی کرتے پیچھے ہٹا تو زارا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ بے وقوف لڑکی، سانس تو لو، میرے پاس اور کوئی بیوی تھوڑی ہے۔ اسے یوں ہونکوں کی طرح سانس روک کے کھڑا دیکھ کر باران کو ترس آیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس نے یکدم لمبی سانس کھینچی، جیسے یاد آیا کہ سانس لینا بھی ضروری ہے۔ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو تو وہ بھول ہی چکی تھی۔ یہ تو میرے لیے لائی ہو؟ سنہری آنکھوں والے مرد کے سوال پر سے آنکھوں والی لڑکی نے اتنی زور سے سر ہاں میں ہلایا کہ ایک پل کو باران کو خدشہ ہوا کہ اس کی گردن ہی نہ ٹوٹ جائے۔ تو لاؤ دو۔ اس نے مضبوط ہاتھ آگے کیا تو مقابل میں پلیٹ کو حسرت سے دیکھتے بے دلی سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ پلیٹ پکڑتے ہی باران اس کی رونی صورت دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑا، پھر 2 قدم اور بڑھا اور اسے قریب کیا۔ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستگی سے بولا، 2 کپ چائے لے کر آنا، ٹیرس پر بیٹھ کر پیتے۔ وہ اس کی ٹھوڑی پر موجود مصنوعی سیاہ گھنگھور تل کو نرمی سے چوم کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اچانک پلٹا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بے فکر رہو، تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ زارا نے حیرت سے ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر خود کو چھوڑ بے اختیار جھرجھری دی۔ لمحے میں وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو چکی تھی۔ استغفر اللہ، کتنے بے شرم ہے یہ۔ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتی شرمندگی سے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی کچن میں داخل ہو گئی۔ ایک تو میرا کھانا لے گیا، اوپر سے مجھے کام بھی دے دیا۔ بھلا کوئی اپنی معصوم بیوی سے اس وقت کام کراتا ہے؟ پتہ بھی ہے لڑکیاں جلدی تھک جاتی ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چائے کے لیے پانی میں پتی ڈال رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ باران صاحب کچن کے دروازے پر کھڑے بھویں چڑھائے اس کی گہر فشانیاں سن رہے تھے۔ سنو، پتی کم ڈالنا، کہیں غصے میں ساری ہی نہ ڈال دو۔ باران نے زور سے کہہ کر ہاتھ جھلایا اور ہنستا ہوا پلٹ گیا۔ زارا کے ہاتھوں سے پتی کا ڈبہ گرتے گرتے بچا۔ وہ چونک کر پیچھے دیکھنے لگی، مگر باران جا چکا تھا۔ ہائے اللہ زارا، تو کتنی پاگل ہے۔ سائیں نے سن لیا ہوگا تو کیا سوچیں گے؟ وہ خود کو کوستی تیزی سے چائے بناتی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی کہ پتہ چلے وہ پھر آ جائے اور اسے ہوش تک نہ ہو۔ وہ چائے کے 2 کپ سلیقے سے ٹرے میں رکھ کر ٹیرس کی طرف آئی تو موسم میں خون کی کچھ اور بڑھ چکی تھی۔ خون ہوا میں چیری بلاسم کے پتے ہولے ہولے جھوم رہے تھے۔ نرم سفید روشنی ٹیرس پر خواب سا منظر پیش بکھیرے ہوئے تھی۔ سامنے جھولے پر باران آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کی سانسیں سکون بھری تھی، جیسے وہ کسی خیال میں ڈوبا ہو یا شاید نیند اور جاگ کے بیچ کہیں ٹھہرا ہو۔ اس کی نگاہ جھولے کے سامنے رکھے میز پر پڑی، جہاں اس کے پلاؤ کی پلیٹ رکھی تھی۔ دل میں ہلکی سی خوشی کی لہر اٹھی کہ اس نے واقعی پلیٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ نرمی سے چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تو باران نے ایک بازو اس کی جانب بڑھایا، گویا اسے علم تھا کہ وہ آ چکی ہے۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا اس نے واقعی بنا دیکھے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا؟ بغیر کچھ کہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور چائے کی کپ میز پر رکھ دیا۔ باران نے آنکھیں کھولتے نرمی سے اپنی شال کا ایک سرا زارا کے پیچھے سے گزار کر اس کے کندھے پر رکھا۔ دوسرا سرا اس کے اپنے کندھے پر تھا، جیسے اس سرد موسم میں اس کے نرم لمس سے زیادہ گرم جوش پناہ دینا چاہتا ہو۔ زارا کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جھجکی، پر باران کے نرم انداز نے اسے سکون میں رکھا۔ اس نے اس سرد شخص میں چھپی محبت کو پہلی بار محسوس کیا۔ باران نے چائے کا ایک کپ اٹھایا اور خاموشی سے اس کی طرف بڑھایا، جس نے اسے تھام کر لبوں سے لگایا، مگر اس کا دھیان اب بھی میز پر پڑی پلیٹ کی طرف تھا، جسے باران محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اٹھاؤ، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ، باران نے کہا تو زارا نے خوشی سے کپ رکھ کر جھٹ سے پلیٹ اٹھائی اور بڑا سا نوالا منہ میں ڈال لیا، جیسے اس کی دیدنی خوشی پوری ہوئی ہو۔ باران نے اسے یوں معصومیت سے بچوں کی طرح کھاتے دیکھا تو ہولی سے مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کھانا اور نیند اس کی کمزوری ہے۔ زارا نے کھاتے کھاتے جب باران کی طرف دیکھا تو وہ بالکل خاموشی سے اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا نوالا حلق میں ہی اٹک گیا، دل ہی دل میں خوش کو کوسنے لگی۔ یا اللہ زارا، تیرا کیا ہوگا؟ پھر سے شرمندہ ہو گئی؟ باران ہلکا سا جھکا، اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور آہستہ سا بولا، سکون سے کھاؤ، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ زارا کے چہرے پر سکون لوٹ آیا۔ اس کی بھوک باران کے لہجے کی نرمی نے اور بڑھا دی تھی۔ باران نے بھی نرمی سے ایک آدھ نوالا لیا، لیکن زیادہ تر اسے کھاتے دیکھتا رہا۔ وقت جیسے تھم سا گیا، خاموش موسم، جھومتی ہوا، مدھم روشنی اور وہ دونوں ایک ہی شال میں لپٹے ایک ہی لمحے کو سانجھے تھے۔ زارا نے چائے کا آخری گھونٹ پیا اور آہستہ سے سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔
باران نے شال کو اس کے گرد مزید لپیٹ دیا اور نرم سا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آپ کے ساتھ ہوں، بس یہی کافی ہے۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا اور دھیرے سے کہا۔ باران کے دل میں جیسے کچھ نرم سا پگھلا۔ وہ خاموش رہا، لیکن اس کے انداز میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک احساس کہ اس لڑکی کی ذمہ داری ہی نہیں، اس کا مان بھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمرے کی طرف چل پڑے۔ اس کے دل میں چھپی ایک عجیب سی راحت، ایک سکون بھر چکا تھا۔ وہ اب یقین سے کہہ سکتی تھی کہ یہ شخص، یہ موسم، یہ حوالی، سب کچھ اپنا سا لگنے لگا ہے۔ اس کے برعکس باران اسے سمجھنا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ بھی اسے سمجھے، لیکن پہلے اس کی نیند اور بھوک کا تو علاج ہو جاتا، پھر بندہ کوئی بات سوچتا۔ لیکن ایک بات وہ سمجھ گیا تھا کہ اس جھلی لڑکی کے ساتھ اس کی زندگی واقعی کافی اچھی گزر سکتی ہے۔ ارمان اور زارون ڈیرے پر گئے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ مہمانوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ الیکشن نزدیک تھے، اس لیے موسیٰ رات گئے ہی لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ باران کے جانے کے بعد شامر بھی اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات آرے سے گزرتی اس کی نگاہ حرم کے کمرے کے بند دروازے پر پڑی تو دل میں بے ساختہ اس سے ملنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ اب وہ اس کی محرم تھی اور ملاقات کی خوبصورتی تو تب ہی نکھرتی ہے جب رشتہ حلال کے دائرے میں داخل ہو چکا ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے قدم اس کے کمرے کی سمت بڑھائے۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شامر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آج اس کے انداز میں ہچکچاہٹ نہیں، بلکہ ایک فطری استحقاق تھا۔ چند ہی لمحے گزرتے کہ اندر سے ہیر کی ٹک ٹک کی آواز اور پھر ایک نسوانی آواز ابھری۔ کون ہے؟ حرم کے ماتھے پر بل ڈالتے پوچھا۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ میں ہوں، شامر۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ پوچھتی حرم نے چونک کر تیزی سے گردن گھمائی۔ پہلے دروازے کی سمت دیکھا، پھر ارد گرد دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ آخر اسے کیا کام ہو سکتا تھا؟ پہلی بار وہ نروس ہوئی تھی، مگر اب وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے اس نے آہستہ سے دروازے کا نوب گھماتے دروازہ اندر کی جانب کھولا۔ کلکی مدھم آواز پر شامر نے اپنے دل کو بمشکل سنبھالا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے دونوں بازو پشت پر باندھے ہوئے تھا۔ جب دروازہ کھلتے اس کی پہلی نگاہ دوسری جانب سے نمودار ہوتے اس کے سینڈل میں مقید پیروں پر گئی۔ اس نے دھیرے سے پلکیاں اٹھاتے پیروں سے چہرے تک کا سفر پورے حق سے کیا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی جھجک اور ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ جیسے جیسے اس کی نگاہ اٹھ رہی تھی ویسے ویسے اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور مقابل اس کی سحر انگیز شخصیت میں الجھ چکی تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے آج تک اس سے زیادہ خوبصورت اور وجیح مرد نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر نگاہ ٹھہرتے ہی شامر کے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ ابھری، جس پر سرمئی آنکھوں والی دوشیزہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ جامنی رنگ کا لہنگا اس کی شفاف رنگت پر بہار کے نرم موسم کی طرح دمک رہا تھا۔ سونے کی تاروں سے کندھے تک آتے بال بکھرے بادلوں کی طرح ہلکے سے کرل ہوئے پشت پر جھول رہے تھے۔ ہلکے میٹھے میٹھے میک اپ اور دوپٹے سے بے نیاز وجود کے ساتھ وہ اس کی سانسیں بے ترتیب کر گئی۔ حلال رشتے کی میٹھی سی خوشبو کسی سرگوشی کی طرح کمرے کی فضا کو معطر کر رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے اس کی خود پہ جمی آنکھوں میں دیکھتا دو قدم آگے بڑھا اور بنا کچھ کہے اس کے پہلو میں سمٹے ہنائی اور چوڑیوں جیسے ہاتھوں کو اپنے مضبوط چوڑی ہتھیلیوں میں قید کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے بے اختیار اس کے ہاتھوں کو اونچا کرتے ان کی پشت کو لبوں سے چھوا تو ایک پل میں اس کی آنکھوں میں قید وضو سے باہر نکلتی دھڑکتے دل کو تھام کر پلکی گرا گئی۔ شامر حیدر اگر اس کی اس صدا پر فدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ اس کی صدا کے انعام میں جھکتا اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دے دیا، جس پہ بے ساختہ حرم نے آنکھیں موند لی۔ وہ اس ایک لمس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتی تھی۔ وہ جنگوں میں جیتنے والی عورت اس مرد کے لیے اپنا سب کچھ ہار سکتی تھی۔ وہ دیوانی ہی تو تھی اس میجر کی۔ نکاح مبارک ہو زوجہ شامر، وہ سرگوشی نما لہجے میں کہتا ایک بار پھر اس کی چمکتی پیشانی پہ خراج تحسین پیش کر گیا۔ مطلب؟ وہ اس کی مخصوص زبان میں کہے جانے والے جملے پر فوراً آنکھیں کھولنے پلکیں اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس انسان کا لہجہ کتنا میٹھا تھا، وہ اس پل بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ بس اس چند انچ کے فاصلے پر کھڑے شخص کو پوری طرح اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اب آفیشلی شامر حیدر کے نام لکھ دی گئی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ ہنوز تھامے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتا اسے لیے صوفے پر آ بیٹھا۔ یا مجھے تم کس خوشی میں کہہ رہے ہیں؟ نکاح ہونے کی خوشی میں؟ وہ آئیبرو اچکاتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ فوراً دوبدو جواب دے کر گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، گویا سٹپٹانے کا جواز دے رہا ہو۔ آپ جائیں یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اس کا دروازہ بند کرنے پر جیسے ہوش میں آئی تھی، اس لیے اب اس کے پہلو سے اٹھتے ہوئے بولی، مگر وہ اسے واپس کھینچ کر صوفے پر بٹھا گیا۔ کسے اچھا نہیں لگے گا؟ پوری آنکھوں والے مرد نے اس کے پہلو کو اپنے ایک بازو میں جکڑتے مخمور لہجے میں کہا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔
وہ اس کی محبت کی تپش نہیں سہ سکتی تھی، اس لیے اس کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی، جسے شامر نے ناکام بنا دیا۔ تم نے بتایا نہیں، کسے اچھا نہیں لگے گا؟ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کے گرد سے بال ہٹاتے ہوئے ذرا سا جھک کر اس کے کان کے قریب آہستگی سے بولا۔ حرم کی سانس سینے میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کانپ رہی تھی، جو دوسروں پر لرزہ طاری کر دیتی تھی وہ خود لرز رہی تھی۔ وجہ سامنے موجود دشمن تھا، لیکن وہ دشمن جاں اسے جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ اچھا پریشان مت ہو، میں جا رہا ہوں یار۔ حرم کو سانس روکے نظریں جھکائے دیکھ کر شامر اس سے ذرا فاصلے پر ہو کر آرام دہ لہجے میں بولا تاکہ وہ کچھ کمفرٹیبل ہو جائے۔ جائے۔ وہ جلدی سے خود کو کمپوز کرتی سائڈ سے نکلنے لگی کہ شامر نے اس کا بازو پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا۔ حرم نے لڑکھڑاتے بمشکل خود کو شامر سے ٹکرانے سے روکا۔ اس کا چوڑیوں سے سجا سیدھا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر جا ٹھہرا۔ اس نے تیزی سے پلکیں اٹھا کر شامر کی طرف دیکھا تو وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کاجل سے لبریز سرمئی آنکھوں کا تصادم بھوری آنکھوں سے بہت بری طرح ہوا تھا، اس قدر شدید کہ وہ سیدھا شامر کے دل میں جا کھوبی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی پیش قدمی کرتا، حرم جلدی سے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتی چند قدم کے فاصلے پر ہو گئی۔ شامر کا چہرہ اس کے ہاتھ چھٹکنے پر سرخ ہو گیا، لیکن وہ فی الحال اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کا گریز شاید فطری تھا اور یہ صرف شامر کی سوچ تھی۔ اچھا میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا فاطمہ۔ اب سے تم میری بیوی ہو اور میں اپنے رشتوں کو لے کر خاصا حساس ہوں۔ وہ فاصلہ قائم رکھتے ہی اس کا گال تھپ تھپاتے نرمی سے بولا۔ وہ جلد ٹیمپر لوز کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہر رشتے اور تعلق کا ایک مقام ہوتا ہے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت سے مراحل طے کرنے ہوتے، اور وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھا۔ حرم نے ٹھٹک کر لفظ فاطمہ پر اسے دیکھا۔ ایک عرصے بعد اسے اس نام سے مخاطب کیا گیا تھا۔ میر، آپ مجھے حرم ہی کہیں، فاطمہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ شامر جو باہر کی طرف بڑھنے لگا رک کر حرم کی اور دیکھنے لگا۔ حرم تو سب کہتے ہیں تمہیں، اس لیے فاطمہ مخاطب طرز میرے لیے۔ وہ کیوں؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ میں خاص ہوں نا، اس لیے جیسے تم مجھے سب کی طرح شامر کی بجائے میر کہتی ہو، ویسے ہی تمہیں حرم کی بجائے فاطمہ کہوں گا، سمپل۔ وہ ذرا سا فاصلہ ختم کرتے اس کے ماتھے کو چوم کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ مزید وہاں رک کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر رشتے کو وقت دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل نہیں دے سکتے، پھر چاہے وہ آپ کا شریک حیات ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے جاتے ہی حرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور اسی دروازے سے ٹیک لگائے گہرا سانس بھر کر اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھی، اور پھر گہری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی جو دل سے تھی۔ وہ انسان اس کے دل کی سب سے اونچی مستند جگہ پر جا بیٹھا تھا پورے حق سے۔ وقتی خوشیاں واقعی بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ خوشیوں کے اس اس حویلی میں ایک ایسا وجود بھی تھا جو اپنے کمرے میں بیٹھا بری طرح سسک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کانچ کا فریم تھا جس پر نظر آتے عکس کو دیکھ کر وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ سادہ سے شب خوابی کے لباس میں ملبوس وہ بیڈ کے پاس ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں اس کے دل کی تکلیف کی عکاسی کر رہی تھیں۔ وہ کیا کرتی اپنے دل کا، جو اس مہربان کے جانے کے بعد ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں چاہتا تھا؟ اس کی محبت تو پاک تھی، تو پھر وہ کیوں لا حاصل رہی؟ کہتے ہیں محبت میں صدق نہ ہو تو وہ نہیں ملتی، لیکن اس کی محبت تو پاکیزہ تھی، محرم رشتے میں لپٹی ہوئی، تو پھر وہ کیوں خالی ہاتھ رہ گئی؟ وہ ہچکوتے کھاتا وجود پری گل کا تھا۔ اس کی اکثر تنہا راتیں شہزاد کو یاد کرتے گزرتی تھیں۔ آج خوشیوں کے اس وقت میں اسے اپنا بیتا وقت یاد آ گیا۔ کتنے خوش تھے وہ لوگ، اور یہ کیا ہو گیا تھا؟ اسے آج بھی اپنی اور شہزاد کی آخری ملاقات یاد تھی، جو نہ صرف بے حد مختصر بلکہ آخری بھی ثابت ہوئی۔ آہستہ آہستہ منظر دھندلا ہوتا گیا، اسے ماضی میں لے گیا۔ یہ دوپہر نکاح کے 5ویں دن کی تھی۔ خان حویلی کے سبھی مرد اپنے اپنے کاموں کو روانہ ہو چکے تھے، عورتیں اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ پری گل چھت پر زرمینے کے پاس بیٹھی تھی۔ نکاح سے 2 دن پہلے ہی پری گل کو حویلی سے باہر نکلنا بند ہو گیا تھا۔ ان کے رواج کے مطابق نکاح کے 1 ماہ کے اندر رخصتی کر دی جاتی تھی، اسی لیے سب بڑوں نے مل کر آج سے 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ پری گل اور شہزاد کی رخصتی کے لیے طے کر دی تھی۔ وہ دونوں نرم گرم دھوپ کے مزے لیتی کھٹے میٹھے سنتروں کو کالے نمک کے ساتھ لگا کر چٹخارے بھر بھر کے کھا رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو زرمینے اچانک پانی لینے کے لیے نیچے چلی گئی۔ پری گل اسے روکتی رہ گئی کہ سنتروں کے ساتھ پانی نہیں پیتے، لیکن وہ تھی کہ کان لپیٹے جلدی سے نیچے اترتی چلی گئی۔ پری گل نے ایک کھٹے سنترے کو پیس کو نمک لگاتے جیسے منہ میں رکھا بے ساتھ چٹخارا لیا۔ کھٹے میٹھے سنتروں کے ساتھ کالے نمک کا کومبو واقعی کمال تھا۔ وہ اپنے دھیان میں مگن تھے کہ یکدم کسی نے اسے پیچھے سے بازو میں بھر لیا۔
اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر چیختی، مخصوص کلون کی مہک سونگھتے ہی اس کی چیخ حلق میں ہی دب گئی۔ بے ساختہ اس کے گال لال ہو گئے۔ اسے شہزاد خان سے اس طرح کی بے باکی کی توقع تو نہ تھی، لیکن اس وقت اس کی موجودگی کی امید بالکل نہیں تھی۔ شہزی، جی شہزی کے دل کا ٹوٹا۔ وہ جھکتے اس کے بالوں کو چومتا اپنے حصار مزید تنگ کر دیا۔ شہزی، مینے، وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے بولتے بولتے رک گئے۔ نہیں آئے گی وہ، آپ کو پتہ وہ میری چمچی ہے۔ وہ روشن چہرہ لیے پری گل کا رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے محظوظ سا بولا۔ یہ مینے کی بچی مجھ سے مار کھائے گی۔ اس کو وقت نہ لگا تھا یہ سمجھنے کہ زرمین شہزاد خان کے ساتھ میں دی ہوئی ہے۔ اس نے ایک نگاہ اپنے بےحد خوبصورت شہزادے پر ڈالی جو اسے شہزادی کہا کرتا تھا۔ ہاں سچ میں وہ شہزادہ ہی تھا جو صرف اس کا تھا۔ آسمانی کلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس وہ دراز قامت مرد صرف اسی کا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ کیا بات ہے شہزادی، ہمیں بھی بتائیں اکیلے اکیلے کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ ہم نے بھی تو مسکرانا ہے۔ وہ اس کی ناک سے ناک مس کرتے شرارتی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا جو شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ نکاح کی ملاقات کے بعد اب وہ اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ ان کے رسموں کے مطابق پروگر کر رخصتی تک اس سے پردہ تھا۔ اچھا سنیں جی، وہ اس کی کشادہ پیشانی سے بالوں کو انگلیوں سے چھوتے ہی فوراً بولی۔ اپنا خیال رکھا کریں، اب آپ شہزاد خان کی امانت ہے۔ دیکھیے گا آپ کا شہزی اس قدر خوبصورت بارات لائے گا کہ پورا گاؤں دیکھے گا کہ گاؤں کا سردار اپنی شہزادی کو رخصت کروا کر لایا۔ آپ جانتی ہیں نا میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ہر خواب پورا کروں۔ آپ خواہش بعد میں کریں اور میں اسے پہلے پورا کر دوں۔ وہ روانی میں جانے کیوں یہ سب باتیں کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ پری گل سے ڈھیروں باتیں کرے، لیکن اس سے پہلے ہی اسے کال آ گئی کہ گاؤں کے پرانے پل کے پاس کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ اس کی پیشانی پر آخری محبت ثبت کر کے چلا گیا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اس کے بعد صرف اس کی لاش ہی آئی تھی۔ وہ شہزاد خان کو یاد کرتے ہوئے کوئی یوں دیوانی ہی لگ رہی تھی جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایک اندھیری رات میں وہ تنہا تھی اپنے شہزی کی یادوں کے ساتھ، لیکن کیا وہ واقعی تنہا تھی؟ صبح کا سورج نکلا تو سبھی سستاتے ہوئے اپنے کمروں سے باہر آنے لگے۔ آہستہ آہستہ حویلی میں رونق لگنا شروع ہو گئی تھی۔ اگر سردار کے کمرے کی جانب آیا جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ بیچاری سارا کی صبح شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ کل رات اپنی دوا کھائے بغیر ہی سو گئی تھی اور اب باران کے ہاتھوں اس کی کلاس لگی ہوئی تھی کیونکہ صبح اٹھتے اسے پھر سے بخار اور نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ موسم بدلنے کا اثر اس پر ہمیشہ سے بہت تیزی سے ہوا کرتا تھا۔ یہ مسئلہ اس کے ساتھ بچپن سے تھا، اس لیے اس کی موریں اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن یہاں کر وہ خود سے خاصی لاپرواہ ہو گئی، جس کے بعد اب ڈانٹ اسے ہی پڑ رہی تھی۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میڈیسن کھائے بغیر نہیں سونا تو کیوں نہیں کھائی؟ وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے رات کے ہی شب خوابی لباس میں نیند کے غبار سے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا، جبکہ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کو پہلو سے لگے اس کی گھوریوں پر رونے والی ہو رہی تھی۔ بھول گئی تھی، اس نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا۔ کھانا تو نہیں بھولتی، وہ اس کے منمنانے پر طنزیہ لہجے میں بولا، اور اب فرسٹ ایڈ باکس سے تھرمامیٹر نکال کر اس کے منہ میں رکھا۔ پھر اس کے لیے دودھ لینے چلا گیا جو اس کے روم کے فریج میں ہی ایک پیکٹ باکس میں موجود تھا۔ دودھ لے کر واپس آتے ہی وہ دوبارہ اپنی پرانی جگہ پر بیٹھ گیا۔ زارا ابھی تھرمامیٹر منہ میں دبائے لیٹی ہوئی تھی۔ جب آرا نے اس کے منہ سے تھرمامیٹر نکالا تو 102 بخار نکلا۔ یہ دیکھو، عقل کو ہاتھ مارا کرو لڑکی۔ وہ اس وقت خاصا چڑچڑا لگ رہا تھا۔ جب کوئی اس کی بات نہ مانے تو اس کا دماغ یوں ہی کھول جاتا تھا، اور یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اس کی بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ غصہ تو بنتا تھا۔ سائیں، میں کیسے عقل کو ہاتھ ماروں؟ سارا نے حیرت سے باران کو دیکھتے ہوئے کہا جو دودھ کا باکس کھول رہا تھا۔ رک کر عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لڑکی، تم مت مارنا عقل کو ہاتھ، ورنہ جو ذرا ہے نا وہ بھی گر جائے گی۔ وہ اس کی معصومیت پر تلمٹاتے گویا ہوا تھا۔ ایک تو بندے کو شادی نہیں کرنی چاہیے، اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہوتی ہے کہ گھر والے شادی کروا کر سارا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر بٹھاتا منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ زارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے اس کی بات سننے کی کوشش کی تو وہ اسے ڈپٹ کر دودھ کو سائڈ ٹیبل پر رکھے شیشے کے گلاس میں ڈال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا، پھر میڈیسن اسے پکڑائی جسے وہ گندا سا منہ بناتے خاموشی سے نکل گئی۔ جانتی تھی چونچرا کی تو وہ اس کی ستھری کر کے رکھ دے گا۔ وہ مزے سے دودھ کے سپ لے رہی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کی دودھ پینے کے نام سے جان جاتی تھی۔ وہ کھانے کے مینے کے معاملے میں نو کمپرومائز کا ٹیگ لگائے گھومنے والوں میں سے تھی۔ باران اسے خاموشی سے دودھ پیتے دیکھ کر اٹھ کر وارڈروب کی جانب بڑھتا کہ اپنا لباس نکال سکے۔ ویسے اب اس کی تقریباً کام زارا سارے کرتی تھی، اب سے نہیں بلکہ جب سے وہ یہاں آئی تھی۔
پر آج اسے خود ہی کرنے تھے۔ زارا نے اسے جاتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ دودھ کا ایک گہرا گھونٹ بھرا اور دودھ کی لذت کو حلق سے گزارا۔ اس کی اتنی عجیب و غریب حرکت پر باران نے بے ساختہ مڑ کر اس کی جانب دیکھا، جو آنکھیں بند کیے مزے سے گہرے گہرے سپ لے رہی تھی۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو سامنے باران کو سینے پر ہاتھ باندھے آنکھیں چھوٹی کیے گھورتے دیکھا۔ اس نے دانت نکوسے۔ سوری، وہ ہونٹ پھیلائے جلدی سے بولی۔ لڑکی، تم سدھر جاؤ ورنہ۔ وہ اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر آگے کچھ بول ہی نہ پایا، جو ہونٹوں کو سکوڑتے سر جھکا گئی۔ یہ عورتیں کتنی ڈرامے باز ہوتی ہیں، یہ سوچ کر کرتا ہوا تن فن کرتے واش روم میں جا بند ہوا۔ کوئی اس کمبخت کو بتائے کہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ناراض ہی رہتے، میں تو ان کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ باران کے جاتے ہی نہ جانے کہاں سے زارا میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ذرا تیز آواز میں بول گئی، یہ سوچ کر کہ وہ واش روم میں کون سا سن لے گا۔ لیکن ہائے رہی یہ قسمت، جو وہ اپنے کپڑے لے کر جانا بھول گیا تھا، جیسے ہی باہر آیا زارا کی بات سنتے ہی تب کیا۔ لڑکی! باران کے دبا دبا چیخنے کی دیر تھی کہ وہ خالی گلاس ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے کمرے کے اندر دبک کر لیٹ گئی۔ باران نے وقت دیکھا جو کافی ہو چکا تھا۔ تمہارا کچھ کرنا پڑے گا، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کپڑے لیے واش روم میں جا گھسا۔ ہائے اللہ، بچ گئی۔ زارا نے واش روم کے دروازے کو بند ہونے کی آواز پر ایک آنکھ سے کمبل باہر نکال کر دیکھا تو شکر کرتی سانس بھرتے مسکرا دی۔ پیٹ میں تتلیاں اڑنا کسے کہتے ہیں، یہ اسے باران کو تنگ کرنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ ہائے، زارا کی نکی نکی خوشیاں۔